अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का एक ऐसा सिलसिला लेकर हाजिर हुए हैं जिसपे इंशाअल्लाह बड़ी कमाल की हस्तियों का जिक्र खैर होगा। सबसे पहले तो हम आपको नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं। मुहर्रमुल हराम ये इस्लामी साल का पहला महीना है और रब्बे करीम से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम ये साल भी और आगे की जिंदगी भी हमें नेकियों वाली अता फरमाए, बरकतों वाली और रहमतों वाली नसीब फरमाए। मुहर्रमुल हराम का महीना हमें बहुत सारे यूं समझिए कि वाकयात की याद भी दिलाता है और बहुत सारे हमारे लिए दर्स भी इस महीने में मौजूद हैं। आज चूंकि पहली मुहर्रमुल हराम है और ये खास निस्बत है दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला की निस्बत से, तो इंशाअल्लाह आज के पहले प्रोग्राम में उन्हीं का जिक्र खैर होगा। वो कमाल हस्ती जिसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। ऐसी क्या कमाल की हस्ती है, ऐसा क्या उनका अमल है और किस तरह उनके ईमान लाने के बाद इस्लाम को तकवीयत मिली, क्या जबरदस्त मोटिवेशन मिलती है उनकी शख्सियत के बारे में जानकर इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में उनके बारे में जानते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, जुमे के खुतबे में हम बड़े प्यारे कुछ अल्फाज सुनते हैं। शायद बहुत सारे नाज़रीन सुनते तो होंगे लेकिन उसका माना नहीं पता होगा, मगर जरा ये अल्फाज देखें किस शख्सियत के बारे में और कैसे मोतियों की तरह है। आदलिल अस्हाब मुज़य्यनिल मिंबरी वल मिहराब अल मुवाफ़िक़ रअयुहु लिल वहयि वल किताब सय्यिदना व मौलाना अल इमाम अमीरुल मुमिनीन व गैज़िल मुनाफ़िक़ीन इमामुल मुजाहिदीन फ़ी रब्बिल आलमीन अबी हफ्स उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यकीन जाने ये अल्फाज बहुत थोड़े हैं लेकिन ये हमारे जुमे को सुनते हैं ना, इसकी कुछ थोड़ा सा मैं आपको समरी बयान करता हूं कि क्या कहते हैं हमारे इमाम साहब। सुभान अल्लाह, जो आदिल तर है यानी अदल करने में अफजल आला हैं, जो मिंबर व मेहराब की जीनत है, वो शख्सियत के जब वो कोई राय दे तो उस राय में कुरान की आयतें नाजिल हो जाएं। सुभान अल्लाह, जो हमारे इमाम हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मुनाफिकीन पर बड़े यूं समझिए कि सख्त हैं और मुजाहिदीन के इमाम हैं, अल्लाह की तरफ जो जिहाद करने वाले हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले लोगों के इमाम हैं और वो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वाकई वो ऐसी हस्ती हैं नाज़रीन कि जितनी बात की जाए उतनी कम है। आपकी सीरत के बारे में एक छोटा सा मैं तारुफ पेश करता हूं ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं, बाज़ औक़ात बहुत सारी बातें हमें किसी पर्सनैलिटी के बारे में मालूम नहीं होती, तो आइए मैं कुछ बातें पहले सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के बारे में अर्ज करता हूं कि खलीफा दुवम यानी दूसरे खलीफा जानशीन पैगंबर वजीर नबी अतहर हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला की कुन्नियत अबू हफ्स और लक़ब फारूक आजम है। एक रिवायत में है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 39 मर्दों के बाद खातमुल मुरसलीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ से ऐलान नबुव्वत के छठे साल आपने ईमान कबूल किया। आपके इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को बहुत खुशी हुई और उनको बहुत बड़ा सहारा मिल गया। यहाँ तक कि रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ मिलकर हरम मोहतरम में ऐलानिया नमाज अदा फरमाई। इट मीन्स आप 40 का अदद पूरा करने वाले यानी आप 40वें मर्द थे जो इस्लाम लाए। आप इस्लामी जंगों में मुजाहिदाना शान के साथ कुफारे नाहंजार से बरसरे पैकार रहे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की तमाम इस्लामी तहरीकात, सुलह जंग वगैरह की तमाम मनसूबाबंदियों में वजीर व मुशीर की हैसियत से वफादार रफीक कार रहे। मोहसिन उम्मत खलीफा अव्वल हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बाद खलीफा मुंतखब फरमाया और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तख्ते खिलाफत पर रौनक अफरोज रहकर जानशीनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमाम तर जिम्मेदारियों को बतरीके अहसन सर अंजाम दिया। नमाज फजर का वक्त था। एक बदबख्त अबू लुलू फिरोज नामी जो मजूसी आग की पूजा करने वाले होते हैं, उसने आप पर खंजर से वार किया। आप जख्मों की ताब ना ला सके और तीसरे दिन शर्फ शहादत से मुशर्रफ हो गए। बवक्त शहादत आपकी उम्र मुबारक 63 बरस थी और यकुम मुहर्रमुल हराम जो है वो आपकी इतबार के दिन तदफीन हुई और वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के साथ रोज़ा अनवर के साथ आपकी तदफीन हुई। तो आज चूंकि यकुम मुहर्रमुल हराम को आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला का एक रिवायत के मुताबिक यौम उर्स जो है वो यकुम मुहर्रमुल हराम भी है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज उन हस्ती का जिक्र खैर है जिनके बारे में जितनी बात करें कम है। आपके इस्लाम लाने का वाकया भी ऐसा कमाल का वाकया है। याद रहे कि आप जब ईमान नहीं लाए थे, आपका जलाल, आपका एक अंदाज था और आप यूं समझिए कि इस्लाम दुश्मनी में भी आगे थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माद अल्लाह शहीद करने के लिए एक बार आप तलवार लेकर गलियों में घूम रहे थे कि आपसे मुलाकात हुई कबीला बनु ज़हरा के एक शख्स की। कहा है उमर कहाँ का इरादा है? तो वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माद अल्लाह शहीद करने जा रहा। उसने कहा कि आपने उनको शहीद कर दिया तो फिर बनु हाशिम और बनु ज़हरा के कबीले के लोगों से कैसे बच पाओगे? तो बड़े गजबनाक अंदाज में आपने कहा कि लगता है तुम भी इस्लाम कबूल कर लिया है तुमने, जब भी मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो।
انہوں نے کہا کہ میں اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی نے بھی ایمان قبول کر لیا, وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں. آپ بڑے غضبناک ہو کر اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں تو آپ کی جو بہن تھی حضرت سیدتنا ام جمیل فاطمہ بنت خطاب, اور آپ کے بہنوئی تھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور گھر میں اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے جو ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے. تو آپ جیسے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کو کچھ آواز سنائی دی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ تو چھپ گئے, مگر جب آپ اندر گئے تو جاتے ہی آپ نے کہا کہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ. تو تھوڑی دیر تو گفتگو ہوئی, لیکن آپ کے جو بہنوئی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بتا دیا کہ ہاں میں نے ایمان قبول کر لیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان نہیں لائے تھے, آپ نے اپنے بہنوئی کو ضد و کوب کرنا شروع کیا. تو اب آپ کی بہن سامنے آئی اور اس نے بھی کلمہ پڑھ کر اعلان کیا کہ میں نے بھی ایمان قبول کر لیا, عمر تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اب جب آپ نے دیکھا کہ ایسا ماجرا ہے تو کہا یہ تو بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے. تھوڑا معاملہ کول ڈاؤن ہوا, اس کے بعد کہا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے. ہم قرآن پڑھ رہے تھے, لیکن جب تک آپ غسل یا وضو نہیں کریں گے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. بہن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو وضو کروایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اب قرآن پاک کو جیسے پڑھنا شروع کیا, سورہ طٰہٰ کو پڑھ رہے تھے, تو آپ کے دل میں قرآن کی محبت, اللہ کی عظمت, اسلام کی محبت گویا گھر کرنے لگ گئی. آپ کہتے ہیں مجھے بھی نبی پاک علیہ السلام کے پاس لے چلو. حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر نکل آئے اور کہا عمر تمہیں بشارت ہو, مجھے لگتا ہے تم ہی نبی پاک علیہ السلام کی دعا ہو, کیونکہ جمعرات کی رات میرے آقا علیہ السلام مسلسل یہ دعا فرما رہے تھے, اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام, یعنی اے اللہ دین اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل, ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ عزت عطا فرما. یعنی نبی پاک کی گویا یہ دعا تھی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما. اے عمر لگتا ہے تم ہی نبی پاک کی دعا ہو, اور یہ دعا قبول ہو چکی ہے. اچھا اب نبی پاک علیہ السلام ان دنوں کوہ صفا کے پاس دار ارقم نام کا ایک گھر تھا, وہاں نبی پاک صحابہ کرام کی مختصر جماعت کے ساتھ جلوہ فرما رہتے تھے. آپ خود دیکھیں نا 39 تو مسلمان ہوئے تھے, اعلان نبوت کے بعد کھل کر عبادتیں نہیں ہو رہی تھی, چھپ چھپ کر عبادت ہو رہی تھی. حضرت عمر تو ایک بڑے اس زمانے میں اینیمی سمجھے جاتے تھے. تو اب آپ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب جاتے ہیں, اس کمرے کے بعد جا کے دروازے پر دستک ہوتی ہے, تو اندر کا سینیریو یہ ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام گھبرا جاتے ہیں کہ عمر آئے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شیر خدا ہیں, آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر عمر کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر ہوگا. بہرحال جب دروازہ کھلا حضرت عمر سامنے ہیں, اور نبی پاک علیہ السلام نے سبحان اللہ حضرت عمر کی گریبان اور تلوار کو گویا پکڑ کر ارشاد فرمایا, اے عمر کیا تم اس وقت باز آؤ گے جب ولید بن مغیرہ کی طرح اللہ عز و جل تمہاری ذلت میں آیت نازل فرمائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی, اے اللہ عمر کو راہ اسلام نصیب فرما, اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے, اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. یہ سننا تھا کہ سیدنا عمر فاروق بے ساختہ پکار اٹھے, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور آپ نے اسلام قبول کر لیا. ناظرین یاد رہے کہ آپ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی خوشی تھی کہ نعرہ تکبیر کے ایسے یوں سمجھے کہ صدائیں لگیں, صحابہ کرام کو گویا ایک تقویت مل گئی. آپ گویا گیم چینجر تھے, اللہ کریم نے وہ مقام آپ کو عطا کیا تھا. آپ ذرا ایک جملہ سنیے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما. دیکھیں ناظرین میں اور آپ مسلمان ہیں نا, ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے. حضرت عمر کی شان دیکھیں کہ جب سے آپ ایمان لائے اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا, اسلام کو تقویت مل گئی. کیا کمال کی پرسنالٹی ہیں. اور ایمان لانے کے بعد جو پھر آپ نے کام کیے, اللہ اکبر, ذرا سوچیں. وہ کہتے ہیں کفار کی صفوں میں کھلبلی بچ گئی. آپ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں, پھر ہم کھل کے طواف کیوں نہ کریں, پھر ہم کھل کے نماز کیوں نہ پڑھیں. اور رائٹ آفٹر آپ کے ایمان لانے کے بعد وہ دن آیا کہ جب صحابہ کرام بالکل کھلے عام کعبے کی طرف آتے ہیں. ذرا وہ منظر دیکھیے گا, اصل میں آپ نے بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا, کبھی کبھی امیجن کرے تو کہتے ہیں ہمارا ابھی وہ خون بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ اس وقت ہم نہیں تھے, لیکن وہ 40 مسلمانوں کی جماعت جب اس کمرے سے باہر نکلی ہے تو کہا ایک صف کو لیڈ کر رہے ہیں عمر فاروق اور ایک صف کو لیڈ کر رہے ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہوں نے جب کعبے کے پاس آئے تو کفار قریش کھڑے تھے. حضرت عمر کا وہ تاریخی جملہ کہ کسی کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو, اپنے بچے یتیم کروانے ہو تو آگے آ جائے, اور اذان دی جاتی ہے, طواف کیا جاتا ہے, نماز پڑھی جاتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بہت زبردست ماشاءاللہ, آپ نے جیسے انٹرو میں بھی کہا. اور یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جب بھی کسی فضیلت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے یہی نظر آتے ہیں, خواہ وہ عشرہ مبشرہ کا تذکرہ ہو یا غزوات کا تذکرہ ہو, ابتداء میں اسلام کی خدمت کرنے کا تذکرہ ہو. آپ کا لقب امیر المومنین کیسے پڑا اور آپ فرسٹ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ فرسٹ تو حضرت ابوبکر صدیق تھے. تو ہوا یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو تو خلیفہ رسول خدا کہا جاتا تھا, جبکہ مجھے یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ میں تو سیدنا ابوبکر صدیق کا خلیفہ ہوں. اب اگر مجھے خلیفہ رسول خدا کہا جائے تو یہ بات طویل ہو جائے گی. تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم مومنین ہیں, تو پھر ہم آپ امیر المومنین ہوئے. آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے. اس وقت سے آپ جو ہے امیر المومنین بنے. اچھا کچھ چیزوں کے پیچھے بڑی بڑی خوبصورت وجہ ہیں. اچھا ابو حفص یہ بھی آپ کی جو کنیت ہے سبحان اللہ, تو یہ ناظرین کو شاید نہیں پتا ہوگا کہ حفص شیر کے بچے کو کہتے ہیں, اسی لیے شیر کی کنیت یعنی ابو حفص ہے, شیر کو ابو حفص کہا جاتا ہے. تو امیر المومنین فاروق اعظم چونکہ اسلام کے شیر ہیں اور آپ کے قبول اسلام سے لے کر وصال ظاہری تک جتنا فائدہ اسلام کو ہوا اتنا کسی اور خلیفہ یا حاکم سے نہ ہوا, اس لیے آپ کو ابو حفص. اور آپ کی پرسنالٹی کا جو ایک مطلب ڈومینیٹنگ پرسنالٹی تھے. اچھا کمال ہے,
صحابہ کرام کے درمیان تو ان کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ تھا ہی، جی جی، لیکن جن کے بارے میں میرے آقا فرمائے مفہوم یہ ہے کہ جس راستے سے عمر گزرے شیطان نہیں گزرے، یعنی ان کی ڈومینیشن دیکھیں، یعنی کہ انسانوں پر تو ہے ہی، لیکن شیاطین پر آپ کی جو ہے شیطان جو ہے وہ جن کی قسم سے ہے، یعنی کہ غیر انسانی جو مخلوقات ہیں ان پر بھی آپ کا روب ایسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا زبردست ایک پرسنالٹی عطا فرمائی تھی کہ ان کے پاس جو بھی بیٹھتا تھا آپ کے روب کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے اتھارٹی کا ہونا، کسی کے پاس کسی اتھارٹی کا آ جانا، ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہونا، لیکن اس کا درست استعمال، اس طاقت کا، اس منصب کا، اس اتھارٹی کا، یہ پھر کمال کی بات ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرف مراد مصطفیٰ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، روب و دبدبہ انسانوں پر، شیاطین پر اتنا بڑا، اور اسی کا آپ 360 دیکھیں، آج ان کی ساری ایسی کہ رو رو کر ان کے چہرے انور پر گریا سی لکیریں پڑ گئی، یعنی کہ ان کے پرسنالٹی کے اندر بیلنس کتنا زبردست ہے۔ یعنی کہ آج اگر کسی کو طاقت مل جائے تو وہ ظلم اور جبر پر، اچھا آپ وہ پہلے ہیں کہ جو سب سے پہلے قاضی مقرر ہوئے، اچھا پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو کیری آن ہوئی، کچھ ایسی چیزیں تھی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈیولپ کی۔ اچھا آپ کے ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں، آپ کی جو ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ آپ نے سب سے زیادہ جو اسلام کو تیزی کے ساتھ جو ترقی ملی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، لیکن آپ کی آخر وہ کیا چیزیں تھی کہ جن کی بدولت آپ نے اتنا زبردست نظام قائم فرمایا تھا؟ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے قاضی ہوئے، اور آپ ہی وہ سب سے پہلے ہیں کہ جنہوں نے مختلف علاقوں میں قاضی مقرر کیے ہیں۔ چونکہ اب اسلام بڑھ رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اب پہلے تو کچھ مسلمان ہیں مدینے میں ہی ہیں یا اطراف میں ہیں یا مکہ میں ہیں تو سارے فیصلے کرنا آسان ہے، لیکن اب ہر کوئی تو مکہ مدینے نہیں آئے گا، تو مختلف علاقوں کے اندر آپ نے قاضی مقرر کیا۔ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلامی گورنرز کا نظام جو ہے وہ قائم فرمایا۔ آپ وہ سب سے پہلے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اسلام جب پھیل گیا ہے تو جو مدینہ ہے وہ سینٹر ہے، دارالخلافہ ہے، تو وہاں پر لوگوں نے آنا ہے جانا ہے، تو باقاعدہ جو خبر رسانی کا ایک طرح سے کہیے کہ ڈاک کا نظام کہہ لیں، خبر پہنچانے کا جو نظام ہے وہ سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا۔ غلام آقا کی شان بیان کرے نا، یہ تو غلام کی ڈیوٹی ہے، غلام کے پاس اور کیا ہے آقا کے علاوہ؟ مگر ان صحابہ کی شان تو سوچیں، ان اہل بیت اطہار کی شان کے کیا مطلب یہ کے ٹھکانے ہوں گے اور کیا ان کا مرتبہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شان بیان فرمائے اور ان کے فضائل بیان فرمائے۔ چند حدیثیں میں عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے ہیں اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ یعنی آپ ذرا سوچیں، فرشتے سارے عزت کر رہے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر سے مومن محبت رکھتا ہے اور منافق ان سے بغض رکھتا ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ اچھا پھر نبی پاک فرماتے ہیں عمر سراج اہل الجنہ، یعنی عمر حضرت عمر جو ہے وہ اہل جنت کے چراغ ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ یعنی حضرت عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، تو حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا سبحان اللہ۔ ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں رضا اللہ رضا عمر و رضا عمر رضا اللہ، اللہ عز و جل کی رضا حضرت عمر کی رضا ہے اور حضرت عمر کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ کیا بات ہے، ان کی تو ماشاءاللہ آپ نے جیسے یہ اب ایک اور حدیث سنا کے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں جس میں میں نے آپ سے بدری پھول لینے کہ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ عز و جل نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرمایا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی زبردست ہم حق پر رہے، ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دل ہے، یہ وہ زبان ہے جس پر حق جاری ہو گیا۔ جی اس میں عبداللبی بھائی دو باتیں، ایک ہے جو جنرل صحابہ کی بھی فضیلت ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے، پھر موافقات کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ اصل میں صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کو اللہ پاک نے قرآن میں ایمان کے لیے معیار مقرر کیا، یعنی اگر ہم یہ جانچنا چاہیں کہ کون سا جو ایمان ہے وہ کامل ہے اور اس کو اگر ہم میجر کرنا چاہیں، اس کا میزان کرنا چاہیں، تو اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر ہے، تو یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ لوگوں سے مراد یہاں پر کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، کہ منافقین کو، رسول کے کفار کو یہ کہا گیا کہ تمہارا ایمان اس وقت ایکسیپٹیبل ہوگا کہ جب تم ان کی طرح یعنی کہ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح کا ایمان لے کر آؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کو میزان قرار دیا۔ اچھا پھر پیمانہ ہو گیا۔ اچھا پھر جو صحابہ میں بھی افضل ہوا تو اس کی جو کوالٹی آف ایمان ہے، جو اسٹرینتھ آف ایمان ہے، وہ دیگر صحابہ کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی، اور آپ کی جو رضا ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا، عمر کی رضا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایسی فراست، ایسا علم، ایسا نور، ایسا تقوی اور ایسی زبردست وہ طاقت عطا کی تھی کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اور کسی میٹر پر کوئی رائے طلب کی، یا کوئی ایسا معاملہ تھا جو کنٹینیو چل رہا تھا
اور اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے اور آپ کی رائے کی موافقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم و بیش 20 آیتیں نازل فرمائی ہیں. یعنی کہ کیا شان ہے کہ یہاں عمر فاروق اعظم اپنی رائے کا اظہار کرتے، یہاں پر رب جو ہے وحی فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، قرآن کا وہ حصہ بن جاتا اور وہ موافقت میں ہوتا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں پردے سے متعلق احکامات ہیں، شراب سے متعلق احکامات ہیں اور کئی ایسی آیتیں. ایک آیت تو پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیسی موافقت. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں تو کیسا رہے گا؟ سبحان اللہ. اس بات پر ان کی تائید میں جو قرآن کی آیت نازل، اس کے الفاظ سنیں اسد بھائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی الفاظ بھی تقریباً وہی. اللہ اکبر. وہی دیکھیں آپ کیا بات ہے کہ بھائی اللہ نے فرما دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ نماز کا مقام بنا. ماشاءاللہ. اور آپ نے سب سے پہلے ہیں کہ جنہوں نے مسجد الحرام شریف کی ایکسٹینشن بھی فرمائی، اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. اور مسجدوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشنی کرنے والے اولین، مسجدوں میں سب سے پہلے چٹائی بچھانے والے. ہم جو نماز تراویح پڑھتے ہیں اس تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام کرنے والے آپ ہیں. اذان کے بعض الفاظ ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق ہے، یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد میں شامل ہیں اور قیامت تک کے لیے جو بھی مسلمان ہے وہ ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہوگا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کے انوینٹر ہیں، اس کو جو ہے نا وہ جاری کرنے والے ہیں. اور وہ روایت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس پر عمل کرنے والے کا بھی، اس کام کو کرنے والا کا بھی، جو ابتدا کرنے والا ہے اس کو جاری کرنے والا ہے اس کو ثواب ملے گا. تو ہم ان کے ثواب کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ وہ بنیادی اسلام کی باتیں کہ جو آپ نے جاری فرمائیں اور آپ کی بہت سارے اصول جو ہیں جس پر امت کا اجماع رہا اور اس کے مطابق پھر آگے اصول جو ہے وہ بنتے چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی زبردست شان عطا فرمائی. تو اور آپ کا روب ایسا تھا وہ جو واقعہ ہے. اچھا اولیات کی بات ہم کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی ریلیٹ ہو جائے گا. اب وہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، کنگ کہہ لیں، بڑا کہہ لیں، اتھارٹی کہہ لیں، کہ جو اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو گلی میں گھما کرتے تھے. یعنی کہ ان سے پہلے کتنا بڑی مثال نہیں ملتی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک ایسی ہستی، اب پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حدیثیں بیان کر رہے ہیں، ان کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں، ان کی انوینشنز، ان کی اولیات، مگر اس کے برعکس جو ان کی عاجزی ہے، جو ان کی انکساری ہے، پھر رعایا کا خیال ہے. اب آپ جس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ تو جب پڑے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا مدینے کی سرد راتوں میں امیر المومنین اس طرح کسی بڑھیا کے گھر پہنچ کر اور اس کے بچوں کو کھانا پکا کر کھلائے گا، اور اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ جب کہتی ہے کہ میں امیر المومنین جو ہے وہ کدھر ہے یا امیر المومنین کو ہونا چاہیے، تو کیا اس کو کیا پتا آپ کے ساتھ پرابلم ہوا اور کہا کہ کل امیر المومنین کے دربار میں آئیں گے تو آپ کی ملاقات ہوگی. یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. وہ تو بعد میں اس عورت کو پتا چلا کہ جو میرے گھر پہ رات کو آ کر سرد راتوں میں کھانا پکا کر گئے اور میرے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر گئے وہ کوئی نہیں، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق تھے. تو اب یہ ایسے واقعات یہ آج کے حکمرانوں کے لیے، اچھا پھر آج کے وہ افراد جو صاحب اقتدار ہیں، اب چلے حکومت میں نہیں ہیں لیکن بعض اوقات کچھ کمیٹی کے بڑے خاندان میں بڑے ہوتے ہیں، کسی شعبے میں بڑے ہوتے ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں اپنا کام سیدھا ہونا چاہیے، باقی جو ہوتا ہے ہو جائے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھا رہے ہیں تمام ان لوگوں کو جو پاور میں ہیں. اچھا پھر وہی والی بات کہ انکساری کا عالم یہ ہے کہ جو بڑے بڑے سربراہ مملکت ملنے آتے تو وہ سوچتے ہیں جس کی آدھی دنیا پر حکومت ہے اس کا کوئی محل بھی ہوگا، کبھی درخت کے نیچے آپ آرام کرتے ہوئے مل رہے ہیں، کبھی خاک میں سوتے ہوئے مل رہے ہیں. تو یہ کیا تھا، مطلب یہ کیسی تربیت مصطفیٰ ہے. اور پھر جس طرح اپنے آپ کے بارے میں اللہ کا خوف، جیسے آپ نے بتایا کہ روتے روتے گالوں پر لکیریں پڑ گئی ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آگ کے قریب ہاتھ لے جاتے اور پھر اپنے آپ کو پوچھتے کہ اے عمر کیا تم اس آگ کو برداشت کر سکو گے؟ یعنی اس آگ کو نہیں کر سکو گے تو جہنم کی آگ کو کیسے کر سکو گے؟ کئی آیتیں صحابہ کرام قصدن تلاوت نہیں کرتے تھے کہ ان کی حالت جو ہے وہ غیر ہو جایا کرتی تھی. آیتیں جس میں خوف کا تذکرہ ہوتا، اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ خوف کی آیت سن کر، عذاب کی آیت سن کر آپ زمین پہ تشریف لے آتے اور کافی دیر تک بے ہوش رہتے. یہ آپ کی پرسنالٹی کا جو ایک پہلو ہے یہ بڑا ہی رکت انگیز بھی ہے. حالانکہ آپ کا روب ایسا ہے کہ وہ شرابی والا جو واقعہ ہے، وہ شراب کی بوتل لے کے جا رہا تھا، سامنے سے آپ آئے تو اس نے کہا کہ اب تو خیر نہیں ہے، یہ تو جو حکم شریعت اس پر عمل کرنا ہی کرنا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہ سرکے میں تبدیل ہوگی. یعنی کہ جس شخص کا اتنا روب ہو اور وہ اتنی عاجزی کرے کہ اگر دریا کے کنارے کوئی جانور بھی مر جائے تو اس کا جواب دے بھی میں ہوں. اصل تو عبداللبی بھائی احساس ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جو حکمرانی طلب کیا کرتے تھے یا ان کی اپنی خواہش تھی کہ میں جو ہے نا یہ بن جاؤں یا اس منصب کو میں قبول کروں. انہوں نے جو کچھ بھی کیا ایک تو اپنے بڑوں کے کہنے پر کیا اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور ثواب کے لیے کیا. ان کے دلوں کے اندر یہ چیزیں تھی نہیں، جبھی تو یہ فیصلے کرنے میں اتنے بے باک ہوتے تھے. آج ہم ڈیسیجن میکنگ میں پرابلم کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے ہمارے تحفظات اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور جس کے نظر کے سامنے
اب وہ جو آپ کا قول ہے کہ اگر کہا جائے کہ سب دوزخ میں جائیں گے فقط ایک جنت میں جائے گا تو میں گمان کروں گا کہ میں ہی ہوں، اور اگر یہ کہا جائے کہ سب جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور ایک دوزخ میں جائے گا تو میں گمان کروں گا کہ وہ بھی میں ہی ہوں. یعنی کہ خوف و رجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید اور خوف، یعنی کہ امید و خوف کی اس سے بڑی مثال، ہاں جی، کہ اس کے درمیان رہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کرامات عطا فرمائے ان کے واقعات تو سنیں. یعنی کہ زمین اگر زلزلہ آ رہا ہے، جو عدل اتنا کرے، اللہ کا خوف اتنا ہو، تو پھر اس کو ایڈمنسٹریشن کی کیا پرابلم ہے؟ پھر وہ کیوں نہیں اتنے بولڈ فیصلے کرے گا کہ جس کا یہ دعویٰ ہو اور وہ دعوے میں اتنا سچا ہو کہ اس کی ایکسیپٹنس زمین میں بے جان چیز کے اندر نظر آئے کہ وہ مطلب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے اور زلزلہ آیا تو آپ نے جو ہے وہ فرمایا زمین کو کہ کیا میں تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ اللہ اکبر. تو زمین میں کا جو زلزلہ تھا وہ رک گیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی آپ کی شان ہے کہ آپ جو فرمایا. اچھا، ایک دفعہ وہ دریا نے، وہ یہ تھا کہ دریا نیل کے بارے میں لوگ آئے کہ حضور ہمارے یہاں جو ایک روایت ہے کہ ہر سال جو ایک لڑکی کو سجا سورا کر اس دریا کے اندر ہم ڈبوتے ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ ختم نہ ہو. تو اس بار بھی کریں گے. حضرت عمر نے کہا پہلے والی رسم ختم. دریا نیل کے علاقہ خط لکھ دیا کیا ہے، دریا اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو بند ہو جا، بے شک ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اب تم نے پانی کو کم نہیں کرنا یا چلتے رہنا ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ دن اور آج کا دن میں تھوڑے دن پہلے دریا نیل گیا تھا. تو میں نے وہاں جا کے بھی یہ واقعہ ریکارڈ کیا کہ دیکھیے یہ وہ دریا نیل ہے جس کو ہر سال ایک لڑکی ڈالی جاتی تھی سجا سنوار کر، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پانی کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی یہ رسمیں نہیں چلیں گی، اور دریا نیل کے نام پہ وہ خط لکھ رہے ہیں. یعنی وہ اتھارٹی جو ہے جب جس کی تمام آسمان پر فرشتے عزت کرتے ہوں اور زمین کے شیطان ڈرتے ہوں تو اللہ نے کیا مرتبہ دیا. آپ کا تذکرہ تو پچھلی کتابوں میں بھی ہے. یعنی کہ صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی اللہ پاک نے فرمایا. اور جب آپ نے بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوا اور آپ امیر المومنین کی حیثیت سے تشریف لے کر گئے تو وہاں والوں نے کیا کہا تھا کہ ہم بغیر جنگ کے چابیاں دے دیں گے، لیکن فلاں فلاں علامات کا جو شخص ہے وہ اگر آئے گا. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان کہ اپنے غلام کے ساتھ جب باری باری جانور، اچھا امیر المومنین ہیں اور سامان دیکھیں کتنا مختصر ہے کہ ایک ہی جانور ہے، اس پر کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی آقا سوار ہوتے ہیں، باری باری جا رہے ہیں. اور جب اتنی بڑی فتح کے حصول کے لیے جو پرسنالٹی وہاں پر پہنچ رہی ہے اور جب قریب پہنچے سامنے غیر مسلم ہے تو باری جو ہے وہ غلام کی ہے. تو غلام عرض کرتا ہے آقا آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کی رسپیکٹ ہے، سب آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نیچے میں اوپر، تو مجھے اچھا نہیں فیل ہوگا. وہ گلٹی فیل کر رہا ہے. لیکن قربان جائیے آقا بھی کیسے تھے، فرمایا کہ نہیں تمہاری باری ہے، تم ہی اس پر سوار ہو گئے. اور وہ یہ سب شانیں دیکھی تھی تو پھر وہ بغیر جنگ کیے بیت المقدس کی چابیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ علامات جو ہے اپنی کتابوں میں پڑھی گا، ہم اس شخص سے جنگ کر ہی نہیں سکتے. تو اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو شان عطا فرمائی تو اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں ہیں. عبادت کا اچھا یہ سب کام کرنے کے ساتھ کیا نمازوں میں کچھ کمی تھی، نوافل میں کچھ کمی تھی، یا مال خرچ نہیں کرتے تھے کہ میں یہ سارے کام کر رہا ہوں تو بھئی یہ کوئی اور کر لے، یا جہاد کے اندر آپ نہیں جاتے تھے، یا خاندانی معاملہ. یعنی ان سب چیزوں کے ساتھ اتنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کا ہونا یہ پھر ایک معجزہ ہے. ناظرین واقعی وقت کا دامن تھوڑا لگتا ہے اور شخصیت اتنی عالی شان. بہرحال ہم اپنی حاضری لگانے کے لیے ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. اور اب چونکہ شہادت کا دن ہے تو جب آپ کی شہادت ہوئی، قاتلانہ حملہ ہوا تو زخمی ہیں، زخموں سے چور چور ہیں. اور جب آپ سے کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین نماز کا وقت، تو آپ نے کہا کہ جی ہاں، جو شخص نماز ضائع کرتا ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی آپ نے نماز ادا فرمائی. یہاں ہم سب کے لیے میسج ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی غلامی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، تو پھر ہماری نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ یکم محرم حضرت عمر کا شدید زخمی ہو کر نماز پڑھنا بتا رہا ہے، اور 10 محرم کربلا کے میدان میں امام حسین کا سجدہ کرنا بتا رہا ہے کہ چاہے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، امت کی کشتی ہو یا ستارے ہوں، یہ نماز کا درس ہمیں دیتے ہیں. ہم سب کو نیت کرنی ہے کہ نیا سال شروع ہوا ہے، اب اس سال اور آئندہ بھی ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل ایک اور خوبصورت پرسنالٹی، ایک اور شاندار شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ان کا ذکر خیر کر کے اپنے دامن میں انشاءاللہ رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.